माइक्रोफोन बंद है आपका, म्यूट है आप खुल गया जी। बात करें भाई तजमुल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, कहाँ से कॉल फरमाया आपने? जी मैं जंग से बात कर रहा हूँ। जंग से, अल्लाह आपको सलामती दे। क्या हुक्म है भाई साहब? खैरियत से इंशाल्लाह। सर जी मैंने सर आपसे पहले भी गुफ्तगू की थी हुज्जियत हदीस जो है अहले तशय्युअ की, उसके बारे में। जी बिस्मिल्लाह। तो मेरा सर सवाल है कि जो आपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में बताया, मैंने वो सारा उसको स्टडी किया है, रिसर्च की है। जी जी। कि सबसे पहले जो हदीस है अहले सुन्नत की मोता इमाम मालिक लिखी गई 150 हिजरी के बाद, और उससे पहले जो मामला रहा वो सीना बसीना हाफजा की बुनियाद पर रहा। जी। तो इसमें सर ये पूछना ये था, सवाल मेरा ये था, इस तरह कि आपने बताया कि इसकी हुज्जियत नहीं है, उसमें जो जरा व तादील का असूल है उसके हवाले से तो उसमें गुमान ज़्यादा बनता है बनिस्बत दूसरी तरफ जो अहले बैत के मुहद्दिसीन और शागिर्दों ने लिखा। तो इसमें ये जो कॉमन मटीरियल है काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 60 और 70% है। तो ये कैसे कॉमन आ गए? कैसे कॉमन आ गया है? तो जो अहादीस है आपके, ये मजमूआ बड़ा तो नहीं है ना भाई। ये अहादीस उसी एक ही हदीस को बुखारी ने भी रिवायत किया, मुस्लिम ने भी रिवायत किया, ठीक है ना भाई। उसी एक ही हदीस को अहमद इब्न हंबल ने भी रिवायत की है, उसी हदीस को तिरमिज़ी ने भी। ये कॉमन जो अहादीस हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना आपके यहाँ। और अगर इन रिपीटिशन को आप निकाल दें, तकरारों को आप निकाल दें, तो असली जो आपका खालिस अहादीस बगैर रिपीटिशन के बन जाते हैं वो बहुत कम है। किताबें अहादीस की तो बहुत है आपके पास, अहमद इब्न हंबल कई मुजल्लदात, फिर सित्ता है, फिर मुस्नद बज़्ज़ार है, मौजम कबीर तबरानी है, मुस्तदरक हाकिम है। तो इनमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, आपकी बात सही है। तो इसमें मुश्तरकात क्यों आए हैं? तो हर ज़माने में देखें, हर बाज़ चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबे होते थे वो बहुत सारे पब्लिक के सामने होते थे ना, तो उसके कई रावी होते थे, तो वो मशहूर हो जाते थे। बिलखुसूस अगर उसका सियासत से कोई लगाव ना हो, सियासी मामलात से उसका कोई उससे कोई उसकी हसासियत ना हो, तो मुख्तलिफ शहरों में ये लोगों के हाफिजे में रहते थे, लोग एक दूसरे को बताते थे। तो वो बातें मसलन उसके कई रावी होते हैं, इस तरह कुछ मुतवातिर अहादीस बन जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बाज़ अहादीस ऐसे होती हैं कि अब सियासी अगराज उनके पीछे होता है, तो हर दौर में इन अहादीस को नक़ल, चाहे वो हदीस जाली क्यों ना हो, उसको सही बनाकर पेश करने हर दौर में उसके फ़ायदे रहते हैं। उसको जो भी अगराज हैं, तो मुख्तलिफ दौरों में लोग उसको नकल करते हैं, क्योंकि उसको नकल करने से क्या होता है, हाकिम वक्त, दौलत, जो रजीम है, जो गवर्नमेंट है, वो खुश हो जाता है। जो इस तरह के अहादीस नकल करता है उसको उनकी गवर्नमेंट के सामने उसके ताल्लुकात अच्छे बन जाते हैं, उसकी इज्जत करेंगे भाई, उसको माल ज़्यादा मिलेगा, उसको इमामत से या क़ज़ावत की जो मकाम मिली है उससे नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं, इस लिहाज से इसमें कॉमन अहादीस जो नकल होती है इसके सबब असबाब हैं। जी सर। इसमें सर ये है ना, वो जो मटीरियल अहले सुन्नत के यहाँ आया है, तो उन्होंने आइमा अहले बैत से अगर नहीं लिया, तो उनके पास ये इतना कॉमन मटीरियल फिर किस तरह महफूज हुआ जो मैच करता है अहले सुन्नत और तशय्युअ के यहाँ? तो ये किस तरह उन्होंने वहाँ से अहादीस तो ली नहीं? इसमें ये पॉसिबल हो इस तरह तो नहीं था कि सब झूठे थे भाई, इस तरह तो नहीं है कि वो देखें, जो आदमी झूठा भी होता है हर जगह झूठ तो नहीं बोलता ना। जो आदमी झूठा भी होता है ना, झूठी हदीस नकल करता है, वो हर हदीस उसकी झूठी तो नहीं होती ना। वो 10 हदीस सही नकल करेगा, हदीस झूठा नकल करेगा, ठीक है ना। अगर कॉमन है तो भाई, मैंने अर्ज किया ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे देते थे, उस खुतबे के मिंबर के नीचे 200 लोग होते थे, 300 लोग होते थे, 1000 लोग होते थे। हज के मौके पर वो कई हज़ार लोग थे, गदीर खुम में बहुत ज़्यादा लोग थे। जब खुतबे देते थे तो ये मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में, कबाइल में वो लोगों के जहन में रहता था, फिर वो नकल करते थे भाई, अपने शहर में, अपने महल्ले में, अपने कबीले में नकल, उससे कुछ लोग सुनते थे, ठीक है ना। तो अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद 80 साल में आ जाएं, इस तरह नहीं कि मसलन पैगम्बर सन 10 को वफ़ात हो गए, सन 80-81 में इस तरह किसी गांव में चले जाएं, इस तरह नहीं कि उनके पास कोई सच्ची हदीस नहीं है। कुछ सच्ची हदीस होंगे उनके पास और कुछ गलत अहादीस भी होंगी,
اور کچھ ایسی احادیث ہوں گی جو نسل بنسل چلنے کی وجہ سے، دہن بدہن سینہ بسینہ چلنے کی وجہ سے اس میں کچھ الفاظ میں انحراف آ گیا، معنی چینج ہو گیا اس کا وجہ سے، یا عمدن یا غیر عمدی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو ہے بھائی صاحب وہ جو انفارمیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسلوں کے بعد چلتا گیا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی سچی بات ہے، سب جھوٹ ہے یا سب محرف ہے، نہیں. عرض کر رہے ہیں کہ اس میں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح طریقے علمی طریقے سے ریکارڈ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں صحیح باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ باتیں جو مختلف سورسز نے روایت کی ہیں، جس کے بہت سارے شواہد ہیں، جن کی تائید اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے وہ صحیح ہے. جو مثلا وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہے، یا جو سیاسی حکام کے مفادات کے نفع میں ہے اور قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کیا، تو وہ تو ریجیکٹ کریں گے نا. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ اگر اہل سنت جو سکا راویان ہیں تو کیا ان کی حدیث پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو دیکھیں، یہ جو توثیق ہے نا، یہ جو طریقہ کار ہے کہ تم ثقے سے حدیث لے لو، یہ اس کی کوئی حدیث تھوڑی ہے، یا قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آئے نفر جو کہا جاتا ہے نا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کبھی اس کو تقلید کی دلیل لے کے آتے ہیں، کبھی اس کو خبر واحد کی حجت کے طور پہ لاتے ہیں. اس کو یہ حدیث سے اس کو تعلق ہی نہیں ہے، یہ نا کہ تم ثقے سے اگر حدیث لے لو تو وہ صحیح ہوتی ہے. پہلی بات یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے، یعنی یہ علماء نے بنا دیا ہے. دوسری توثیقات جو ہیں سب اجتہادات ہیں، سب فتوے ہیں. احمد بن حنبل بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی فلان ثقہ ہے، فلان ثقہ نہیں ہے، فلان ضعیف ہے، فلان ثقہ ہے. اور بہت سارے یہ توثیقات جو ہیں نا، کسی شخص سے وہ ملا بھی نہیں اس کی توثیق کر رہا ہے، کسی شخص سے ملا بھی نہیں اس کی وہ تضعیف کر رہا ہے، جرح کر رہا ہے. اور کتنے شواہد ہے کہ احمد بن حنبل تو جرح کرتا تھا ان علماء کا جو اس کے عقیدے میں اس کے مخالف تھے، خلق قرآن کے عقیدے میں. کیونکہ احمد بن حنبل کو بنی عباس نے جیل میں ڈالا تھا، اس کو کوڑے لگے تھے، تو جو لوگ اس کے مخالف تھے اسی وجہ سے اس کی وہ جرح کرتا تھا اس کی. یا جو لوگ مثلا اہل بیت علیہ السلام سے محب تھے. اب میرا ایک اسپیچ ہے نا، ادھر آپ دیکھ لیں بھائی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موضوع پر، اس میں سے تین پہلے جو اسپیچز ہیں وہ اہل سنت کے حدیث پر ہیں، ان کے علم رجال پر ہے. آپ نے دیکھا وہ حدیث، وہ لیکچر دیکھے میرے؟ ہاں دونوں دیکھیں. ہاں تو یہ توثیقات اور یہ ترجیحات دیکھیں، یہ کس موضوع، یہ علماء کے آراء ہیں، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے. اب ابن حجر عسقلانی صاحب ہیں یا ذہبی صاحب ہیں. اب ذہبی مثلا سنہ 700 کب ہے، 760 اس کی وفات ہے، 770 اس طرح اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا، ذہبی صاحب. اور ابن حجر عسقلانی کی وفات ہے سنہ 860 870 اسی طرح، اچھا 9ویں صدی میں. یہ لوگ بھائی توثیق کرتے ہیں کس کی؟ توثیق کرتے ہیں ان کی جو پہلی صدی میں، دوسری صدی میں. بعض میں ان کے پاس مثلا پرانے علماء کے اقوال ہیں، وہ بھی اقوال ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی اعتماد کرتے ہیں احمد بن حنبل جیسے، علی بن المدینی جیسے لوگوں پر، یحییٰ بن معین جیسے لوگوں پر. اور بہت سارے مقامات کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے روایات کو دیکھ کر ان کی جرح کرتے ہیں یا توثیق کرتے ہیں. تو یہ تجریحات اور توثیقات کا جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کے ہاں، پہلی بات ہے اس کی دلیل شرعی تو کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نسخہ نہیں دیا کہ تم اس طرح اگر حدیث آ جائے تمہارے پاس صحیح ہے، اگر اس طرح آ جائے تو ضعیف ہے، ٹھیک ہے. یہ تو سب علماء نے بنایا. دوسری بات ہے کہ یہ توثیقات اور ترجیحات یہ خود قابل اعتماد نہیں ہے. جی سر. اچھا، اس میں یہ بھی تو ہے کہ کچھ جرح و تعدیل کے ایک مجھے وہ نام ہی مل رہا، 120 ہجری میں ایک پیدا ہوئے تھے اور ایک 128 میں پیدا ہوئے تھے، یحییٰ بن معین اور اس طرح کے ان کے. یحییٰ بن معین تو بعد میں تھا بھائی، یحییٰ بن معین بعد میں تھا، 120 میں نہیں تھا وہ. یحییٰ بن معین احمد بن حنبل کے اقران میں سے نا. چلو ہم اس طرح. اچھا، دوسری بات یہ ہے، اگر ہم ائمہ اہل بیت کی احادیث کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم جو یہ مصنفین ہیں کتب اربع کے، ان کی تحقیق پہ ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ان کا جو صدوق ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں بعد میں، جو 50 اور شیخ صدوق جو ہیں وہ بھی 306 ہجری میں پیدا ہوئے. تو ان کے درمیان جو گیپ ہے، امام جعفر صادق تو پہلے کے تھے. چلو امام حسن عسقری کی بات کرتے ہیں،
تو ان کی جو ہے وفات بھی 260 ہجری میں ہے. تو یہ جو گیپ ہے امام جعفر صادق کے درمیان اور ان کے درمیان، اور انہوں نے مختلف کتب سے ان کو اکٹھا کیا، تو کیا ہمیں ان کی تحقیق پہ اعتماد کرنا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی اور سورس کیسے ہوگا کہ ہم کیسے تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں شیعہ کتب پہ عمل کرتے تھے. امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام، حتیٰ ابان ابن تغلب میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو حدیث کی کتاب دے دی اور کہا کہ یہ حدیث کی کتاب تم پڑھ لینا. بلکہ اس کی یہ جابر بن یزید جعفی کی، اور فرمایا کہ یہ کسی کو آپ نے دکھانا نہیں ہے، اور ایک دوسرا کتاب دے دے، اس کو آپ دوسروں کو نقل کر دیں. تو عرض یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ کتابیں تھیں، جیسے زرارہ کی کتاب ہے، یا ابو بصیر کی کتاب ہے، یا یونس بن عبد الرحمن کی کتاب ہے، یا محمد بن مسلم کی کتاب ہے. بہت سارے مصنفین تھے شیعہ کے، ہزاروں کی تعداد میں. جو شیعہ حضرات جانتے تھے، وہ شیعوں کے ہاں مشہور تھا، معروف تھا، متواتر تھا، یقین تھا کہ یہ کتابیں سب ثابت شدہ ہیں کہ یہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث ہیں، اور سب اس پہ عمل کرتے تھے، سب اصول عقائد وغیرہ میں ان پہ اعتماد کرتے تھے. اور شیعہ کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے اگر کوئی چیز کسی کتاب میں ہے تو نہیں کہتے تھے کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ وہ سب ثابت شدہ تھا. جیسے ابھی آپ کے ہاں مثلا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں، جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں پاکستان کے، بلکہ ہندوستان کے. پاکستان تو اس وقت نہیں، وہ متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے، برٹش راج کے زمانے میں کے شاعر ہیں. اب کوئی ان کی جو کتاب ہے کلیات اقبال، اس میں وہ سب اس کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے اس کے اشعار ہیں، اس میں چوری کے اشعار نہیں ہیں، کسی نے بعد میں اس میں داخل کیا ہے رپیری کے، اس کے شعر کو چینج کیا، کیونکہ یہ اشعار اس کے حیات میں چھپی ہیں اس نے، اور اس کے بعد بھی اس کے بیٹے زندہ تھے، اس کے سب ابھی بیٹے اس کے تو ابھی وہ وفات ہو گئے ہیں، جاوید اقبال صاحب. تو ان کی کتابیں سب تحقیق شدہ ہیں، معلوم ہے. ان کی کتابوں اس کے اشعار پہ سب کو اعتماد ہے کہ بھئی یہ اقبال کے اشعار ہیں، یہ چوری کے اشعار نہیں ہیں. تو اسی طرح اس زمانے میں شیعوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں. ان کتابوں میں جو 400 کتابیں تھیں بہت مشہور معروف تھے، جن کو اصول اربعہ کہتے تھے، اور وہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کے لکھے ہوئے تھے، یہ متواتر تھے شیعوں کے. تو کلینی صاحب نے یہ جو ان کے ساتھ گیا پتہ نا امام جعفر صادق علیہ السلام تک، یا امیر المؤمنین علیہ السلام تک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کیوں کہ کلینی صاحب سینہ بہ سینہ انہوں نے حدیث نقل نہیں کیا، انہوں نے ان کتابوں سے نقل کیا. اس میں بڑا فرق ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد زرارہ کی کتاب سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نقل کر رہا ہے، وہ کتاب جو سب شیعوں کو 100% یقین ہے کہ یہ بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کا اقوال ہے. یا حریز السجستانی کی کتاب سے نقل کرتا ہے، یا دوسروں کی کتابوں سے نقل کرتا ہے. شیعوں کا اجماع تک یہ کتابیں صحیح ہیں، تو ان سے نقل کرتا ہے، اپنی کتاب میں داخل کرتا ہے، اور شہادت دیتا ہے کہ میں نے یہ باتیں سے نقل کی ہیں، تاکہ یقینی طور پر شیعوں کے پاس وہ احادیث ہوں جو اس اپنے دین و دنیا کے معاملے میں اس میں عمل کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ نہایت ہی یقینی ہے، نہایت ہی علمی ہے، نہایت ہی معتبر ہے. جی سر. سر یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، یا وہ بکس ہیں جن سے یہ کاپی کی گئی ہیں؟ کیونکہ کتب کے اندر ہو سکتا ہے کتاب ہے اس کے اندر، تو انہوں نے خود شہادت دی ہے نا. وہ یہ دیکھیں شیعہ محدثین نے اس کی شہادت دی ہے، اور مصنفین نے خود نے شہادت دی کہ ہم نے یہ کام کیا، اور کسی شیعوں نے یہ کوئی رد نہیں کیا کہ انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شہادت ایک. یہ کتاب ہے من لا يحضره الفقیہ، من لا يحضر الفقیہ صدوق صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جز نمبر 1 ہے، دار التعارف لبنان میں چھپی ہے سنہ 1414 میں، اور فرق نہیں کرتا کہاں چھپی ہے، سب چاپوں میں یہی ہے. مقدمہ صدوق کا اپنا مقدمہ ہے. اس کتاب کے آغاز میں یہ ہے صدوق صاحب کا مقدمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ، اللہم انی احمدک و اشکرک. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے حمد و ثناء الہی کے بعد، درود و صلوات کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب کیوں لکھی ہے. وجہ بتاتے ہیں کہ مومنین نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کتاب لکھوں جو حلال و حرام کے مسائل پر ہو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ولم اقصد فیہ قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووا، میرا قصد یہ نہیں ہے کہ جتنے میرے پاس روایات کے اجازات میرے پاس ہیں میں سب ان کو نقل کروں، یہ نہیں ہے، بلکہ میرا قصد یہ ہے ما افتی بہ واحکم بصحتہ، جو میں سوال کا، اگر مجھ سے شرعی سوال کیا جائے میں اس کا جواب جس حدیث سے دیتا ہوں وہ حدیث نقل کروں، جس کے متعلق میں یہ حکم دیتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ حدیث واقعاً
حقیقتاً 100% یہ یقینی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا قول ہے. وَأَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَتَعَالَتْ قُدْرَتُهُ. اور میں نے صرف ان حدیث کو نقل کیا ہے جو میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ حجت ہے. وَجَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِّن كُتُبٍ مَّشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ. اور میرے پاس میں نے جتنی یہ احادیث میں نے اس کتاب میں نقل کی ہیں یہ سب کے سب مستخرج ہیں، یعنی میں نے اس کے استخراج کیا کتاب سے، استخراج کیا انہوں نے نقل کیا ان کتب سے جن پہ شیعوں کا اعتماد ہے اور شیعہ ان کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اس زمانے میں بھی شیعہ کتب کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ کالشمس فی رابعۃ النہار مشہور تھے، ان پہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، مثل کتاب حریث بن عبداللہ السجستانی. اچھا، پھر کتابوں کے بہت سارے کتابوں کو وہ نام بتاتے ہیں. اب یہ کتابیں بچی ہیں، بہت ساری ان میں سے کتابیں بچی ہیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جیسے اصول ہوتا ہے نا، اصول کی کتابیں وہ کتابیں تھیں جو محدثین لکھتے تھے جب وہ حدیث لیتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. تو اس میں ایک حدیث مثلا روز قیامت پر ہے، اگلی حدیث جو ہے نماز پر ہے، ایک حدیث اس میں مثلا تفسیر سورہ حمد میں ہے، اگلا حدیث جو ہے وہ واقعہ مثلا تبوک میں ہے. وہ مختلف ابواب و مکسچر ہیں وہ احادیث. ٹھیک ہے نا. وہ تو ان بزرگوں نے، شیخ صدوق نے، کلینی نے ان کو تبویب کیا ہے، اور وہ جو ضعیف احادیث تھیں اس زمانے میں ان سے اجتناب، غیر معتبر احادیث تھے، غیر معتبر اصول تھے، اس میں سے اجتناب کیا ہے، اور صحیح یعنی صحیح بمعنی الیقینی، یقینی احادیث کو انہوں نے اپنے کتاب میں درج فرمایا ہے. جی مزید کچھ بولیں؟ یہ ہے کہ یہ جو کلینی صاحب ہیں انہوں نے جو احادیث کا اکٹھا کیا ذخیرہ اصول کافی، تو اس میں اب جب ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ہے، اس میں اس کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ صحیح ضعیف، تو اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں. وہ نہیں ضعیف نہیں ہے، وہ ایک اصطلاح ہے. وہ دیکھیں یہ متاخرین کا اصطلاح ہے، یہ قدماء کا اصطلاح نہیں ہے، شیعہ محدثین کا اصطلاح نہیں ہے، شیعہ مجتہدین کا اصطلاح ہے. شیعہ مجتہدین نے وہی اصطلاحات حدیث کے جو مخالفین کے ہاں ہیں انہوں نے ان کی تقلید کی ہے. جماعت عمریہ کے ہاں کیسے ہے کہ اگر ایک حدیث ہے اس کے سب روات عدول ہیں، ثقات ہے، ان میں ضبط ہے اور سند میں انقطاع نہیں ہے تو اس کو صحیح کہتے ہیں. تو انہوں نے اسی کو اپنا لیا ہے، اور جس حدیث میں یہ صفات نہیں وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کیونکہ مخالفین کے ہاں وہ سینہ بسینہ نقل کرتے آ رہے ہیں، ان کے ہاں میک سینس، ان کے ہاں اس کی بات کی توجیہ ہے، یہ بنتی ہے کہ بھئی اگر حدیث میں انقطاع ہے یا اس کے سلسلے سند میں کوئی ضعیف ہے، غیر معتبر آدمی ہے، تو اس پہ اعتماد نہ کیا جائے. تو ان کی ہاں وہ یہ جملہ عقل کو لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ جو ثقہ ہے وہ بھی غلط کر سکتا ہے، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ثقہ بھی جھوٹ بولتے ہیں ضرورت پڑے تو، یا مجبوری ہو یا کوئی مفاد ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ مشہور ہیں ثقہ ہونے میں وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. اچھا، انہوں نے اس کو لے لیا ہے. اب ہمارے احادیث میں جو بھی کلینی وغیرہ کے کتاب میں آ جاتے ہیں اس کا وہ کھچڑی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو لیکن عرض یہ ہے کہ کلینی صاحب نے ان کو سینہ بسینہ نقل نہیں کیا نا، انہوں نے کتابوں سے نقل کیا. اب زرارہ کی کتاب کلینی صاحب کے پاس ہے، اس کی کتاب سے نقل کرتا ہے. اب اس کے جو کلینی اور زرارہ کے درمیان جو مشائخ ہیں اس کا کوئی اثر ہے نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب یقینی ہے، شیعوں کے ہم مورد اعتماد ہے. سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال ہیں. اب جن لوگوں نے اس کتاب کی روایت کیا وہ تو صرف مشائخ اجازہ ہیں، ان میں اگر کوئی ضعیف ہو، مجہول ہے، اس سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ان پر. یا مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایک اور مثال دے دوں. ابھی ہمارے زمانے میں ابھی بہت سارے جو شیوخ حدیث ہیں جماعت اہل سنت میں، ان کے پاس اجازات ہیں، جو حتیٰ کہ یہاں پہ قراءت کے اجازات ہیں. کوئی قراءت قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو اجازہ ملتا ہے، اور جس شخص سے اجازہ ملتا ہے اس نے پیچھے والے سے اجازہ لی، اس نے پیچھے والے سے. اب یہ قراءت قرآن کے جو اجازہ، اس کا کوئی اثر ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا. اب میرے پاس اگر اجازہ ہو قراءت کا، اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایک رسم ہے، علماء نے شروع کیا نا، اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، یہ صرف ایک رسم ہے. ابھی آپ لاہور میں چلے جائیں کسی شیخ حدیث کے پاس، وہ اگر آپ کو اجازت دے دے بخاری کی روایات کا، آپ کے درمیان اور محمد بن اسماعیل بخاری کے درمیان، ابھی ہم 1445 میں رہتے ہیں، بخاری صاحب وفات ہو گئی 255 میں، ہمارے درمیان کتنے محدثین آئیں گے اس سلسلہ اجازہ میں؟ شاید 200 آ جائیں، اللہ جانتا ہے کتنے آ جائیں گے. ان میں سے کتنے مجہول ہوں گے؟ بہت زیادہ مجہول ہوں گے.
اس میں ہو سکتا ہے فاسق بھی ہو، لیکن اس کا کوئی اثر ہے نہیں، کیونکہ بخاری ہمیں پتہ ہے یہ بخاری کی کتاب ہے، تواتر معلوم ہے یہ بخاری کی کتاب ہے، وہ اس اجازے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اس لیے مجتہدین کا یہ طریقہ یہ خود تقلید ہے مخالفین کا، اور ایک بدعت ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی میں مرآۃ العقول لکھا ہے، انہوں نے اب ہر حدیث کے ساتھ حکم دیا ضعیف وغیرہ، وہ صرف ایک اصطلاح کے طور پر ہو، لیکن وہ خود بہت سارے مقامات پہ کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہیں، یہ سب احادیث صحیح ہیں، لیکن تو پھر آپ نے کیوں لکھا ہے ادھر یہ ضعیف ہے، یہ مجہول ہے، یا فلان ہے؟ تو اسی لیے کہ تحقیق کامل ہو، کہ اگر کوئی مجتہدین کے مبنے کے مطابق میری کتاب کو پڑھے تو اس کے لیے بھی مفید ہو۔ جی سر۔ اس میں سر پھر جو اصول کافی کی ساری احادیث ہیں ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح ہیں؟ بالکل بالکل، نہ صرف صحیح ہیں، اعلیٰ درجے کے صحیح ہیں۔ اس میں سر ایک اچھا یہ بات ہے، دوسری بات ہے سر تقلید کے حوالے سے، تقلید کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے۔ بتا رہے تھے کہ آپ جو اپنے مراجع کرام کے خلاف بات نہ کیا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ جو بات غلط آپ کے ہاں ہے آپ اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، یہ اٹریکٹیو ہے کہ چل الحمدللہ مان گئے۔ یہ آپ یہ اور جواب میں اچھا انصاف سے بتائیں، جواب میں وہ کیا بولتے ہیں؟ اب ابھی تک آپ نے کوئی علمی جواب میرے مخالفین سے، شیعہ مخالفین سے آپ نے دیکھا؟ نہیں ہے، حقیقت بات یہ ہے وہ آئے گا بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں۔ اور یہ میں پہلے کچھ اور علماء کو بھی سنتا تھا، جب میں نے آپ کی یہ بات سنی ہے کہ آپ تقلید کے خلاف بات کرتے ہیں اور مراجع جو ہیں ان کے خلاف جو ان کی غلط بات ہے یا اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، تو اس کی آپ جب نفی کرتے ہیں تو یہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے وہ بغیر تعصب کے اور بغیر کسی فرقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سچی بات کرتے ہیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے، جو آپ کی تحقیق ہے اس پہ آپ بات کرتے ہیں، اور آپ ضرور بات کیا کریں، یہ بہت اٹریکٹیو ہے کہ آپ سچی بات کرتے ہیں۔ دوسری سر یہ ہے تقلید کے بارے میں کہ اس کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ آیا یہ جو ایران کا انقلاب ہے اس سے پہلے یہ روش نہیں تھی، یا یہ بعد میں سٹارٹ ہوئی ہے، یا یہ تقلید کا جو راستہ ہے یہ کب سے تشیع کے ہاں یہ رواج پایا ہے کہ احادیث کو چھوڑ کر انہوں نے لوگوں کی جو ہے غیر معصومین کی انہوں نے تقلید شروع کر دی؟ آواز میری؟ جی میں سن گیا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں، شیعوں کے ہاں سب سے جو پہلی کتاب ہے فقہ کی المبسوط ہے، اور اس کی وجہ کہ یہ پہلی کتاب، اس سے پہلے کتاب ہے لیکن وہ کسی نے اس شیعوں پہ کہاں اس کی مقبولیت نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص خود قیاس کرتا تھا، وہ تو ایک ایسے عالم نے لکھ دیا تقلید کی جماعت عمریہ کی، لیکن اس کی مقبولیت نہیں ملی۔ یہ کتاب ہے المبسوط شیخ الطوسی، یہ جزء اول ہے، مکتبہ مرتضویہ میں چھپی ہے، اس میں جو مقدمہ ہے یہ شیخ الطوسی کی ہے۔ آیت اللہ بروجردی بہت مشہور معروف مرجع ہے، ان کے شاگرد ابھی کئی شاگرد زندہ ہیں، مکارم شیرازی وغیرہ ہیں، یہ اپنے دروس میں یہ بہت لگتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی صاحب جو ہے اس مقدمے کی بہت تاکید کرتے تھے، اس کی اہمیت بتاتے تھے، کیونکہ اس مقدمے میں انہوں نے فقہ کی تاریخ بیان کیا، شیعہ فقہ کی تاریخ۔ یہ اس مقدمے میں یہ صفحہ نمبر 2 میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے پاس فقہ نہیں ہے۔ شیخ طوسی کی وفات ہے سنہ 485 کو، 485، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تانے ملتے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے مخالفین کہتے ہیں تم شیعہ جو ہے، تم روافض، تم ایک جاہل فرقہ ہو، تمہارے پاس علم فقہ تو ہے ہی نہیں، تمہارے پاس علم احکام حلال و حرام ہے ہی نہیں، تم صرف احادیث پہ عمل کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے اس بات سے بڑا دکھ ہے، اور میں ان کے منہ بند کرنے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں انہی مخالفین کے طرز پر، تاکہ وہ ہم پہ اعتراض نہ کر سکیں۔ اور پھر کہتے ہیں میں بہت عرصے سے لکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے دلچسپی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ شیعہ اس کو نہیں پڑھیں گے اور شیعہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ شیعہ صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اور شیخ طوسی اس کی وثاقت پر، اس کی عظمت پر، اس کی کہ یہ معتبر آدمی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس پہ سب کا اجماع ہے۔ تو آپ خود دیکھیے
یہ مثلا متوفا ہے سر 485، انہوں نے اپنے وفات سے 10 سال 15 20 سال پہلے اگر ایک کتاب لکھی ہو، یعنی سن 460 تک، سن 450، شیعوں کے پاس فقہ ہے ہی نہیں، اجتہاد کا علم ہے ہی نہیں، اگر نہیں ہے، اور وہ خود فرمانا کہ شیعہ صرف حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مخالفین جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس علم فقہ نہیں ہے، ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر مسئلے پر ہمارے پاس احادیث صحیح متواتر احادیث موجود ہے۔ اچھا، تو یہ واضح بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرے اسپیچز آپ تقلید کے موضوع پر آپ میرے اسپیچز کو پڑھیں تو اس میں میں نے بتا دیا، بہت سارے میں نے دلائل دیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے ہاں اجتہاد اور تقلید نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ لازمی بات ہے، اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ خود کہتا ہے کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ شیعہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، شیعوں اس پہ دلچسپی نہیں لیں گے، کیونکہ شیعہ سب حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو شیخ طوسی کے لکھنے کی وجہ سے شیعہ سب مقلد تو نہیں بنے نا، انہوں نے کتاب لکھی، ٹھیک ہے، انہوں نے مخالفین کے مقابلے میں لکھی، لیکن شیعوں نے حدیث پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ میرے بھائی کہ شیعوں میں تقلید کا آغاز کب ہوا ہے؟ شیخ طوسی مثلا 6 صدی تک، یعنی سنہ 500 تک، اور اس کے بعد تک بہت سارے سالوں تک یہ شیعوں کے ہاتھ تقلیدیں نہیں ہوتی تھی، پھر لیکن آہستہ آہستہ کہ یہ اس بات کا آغاز کب ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ پھیل گیا، تدریجاً پھیل گیا، ٹھیک ہے نا۔ 8ویں 9ویں صدی تک یہ زیادہ مقبول ہو گیا کہ لوگ اس زمانے میں بھی تقلید اس طرح نہیں کرتے تھے لوگ کہ مرجع تقلید کچھ ہو، سب لوگ مثلا عمل کرتے تھے شرائع الاسلام پر، صدیوں تک شیعہ سب عمل کرتے تھے کس پر؟ ان کے پاس جو سب محقق حلی کے جو کتاب ہے شرائع الاسلام، اس طرح مرجعیت اس طرح نہیں تھی کہ مرجع زندہ ہو اس کی تقلید کرو، یعنی جو لوگ حدیث پہ عمل بھی نہیں کرتے تھے، فقہ کے کتب پہ عمل کرتے تھے، شرائع الاسلام، شیخ معاف کیجیے شہید ثانی رضوان اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے اجتہاد پر، رسالۃ الاجتہاد، ان کے رسالے میں چھپی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، اب وہ 9ویں 10ویں صدی کے عالم ہے، ہمارے زمانے میں شیعہ علماء کے ہاں حدیث کی کتاب ملتی ہی نہیں ہے، یعنی شیعہ علماء کے پاس جائے نا، وہ جبل عامل کے تھے لبنان کے، کہتے تھے یہاں ان کے ہاں حدیث کی کتاب بالکل بہت کم ملے گا کسی کے پاس اگر آپ کلینی کی کتاب دیکھیں یا کافی کی، کیونکہ سب لوگ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ شرائع الاسلام پہ عمل کرتے ہیں، سب لوگ شرائع الاسلام اسی کو پڑھتے ہیں، وہ مسئلے مسائل اسی سے حل ہو جاتے، تو ان کی بات سے واضح دلیل ملتی ہے کہ وہ تقلید نہیں تھی اس زمانے میں، مرجعیت نہیں تھی، سب لوگ حدیث بھی نہیں پڑھتے تھے، شرائع الاسلام پہ گزارا ہوتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عجم میں اگر جائے نا، بلاد عجم میں، ایران وغیرہ میں، تو وہاں پہ اکثر علماء وہ بھی حدیث نہیں پڑھتے اور وہ فقہ بھی نہیں پڑھتے، وہ زیادہ تر منطق، فلسفہ، تصوف میں لگے ہوئے ہیں، منطق، فلسفہ، تصوف میں یہ عرفان وغیرہ پڑھتے ہیں جی، اور وہ اس بات پہ بڑے وہ درد کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ احادیث جو ہے بہت آسان ہے، ان کو وہ خود رسالہ انہوں نے تقلید پہ لکھی ہے، لیکن اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ حدیث پہ عمل کریں، احادیث جو ہے فتووں سے زیادہ آسان ہے، یہ تو بہت لوگوں کو چاہیے کہ اس کی طرف رغبت لے لیں، اس کے بڑا درد ہے ان کو اس کتاب میں۔ تو یہ کب شروع ہوئی ہے تقلید؟ جو ہے تقلید، مرجعیت تو صدیوں تک نہیں تھی شیعوں میں، البتہ احادیث کو آہستہ آہستہ چھوڑا گیا اور فقہ کے کتابوں پر، فتووں کے کتابوں پہ عمل کیا گیا، لیکن وہ اس کے فتوے پہ عمل کرتے تھے جو صدیوں سے مر چکا تھا، محقق حلی۔ موجودہ دور کی جو مرجعیت ہے کہ مرجع زندہ ہو، اس کی تقلید کیا جائے، اس کے فتوے پہ عمل کیا جائے، یہ تو بہت متاخر ہے، یہ تو بہت نئی چیز ہے، یہ تو پچھلے 150 سال 200 سال سے اس کو تقویت ملی ہے۔ جی سر۔ سر یہ ہے نا کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے اور احادیث ہے، اگر کوئی قرآن مجید اور احادیث پہ عمل کرتا ہے تو وہ تو اسلام پہ عمل کرتا ہے، اس میں تو فرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا فرقہ فلاں ہے، یہ ہے وہ، اور یہ تو حقیقت ہے کہ حدیث ثقلین کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کو ہی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ میں سر اس بات کی تلاش میں ہوں کہ احادیث جو اہل بیت کی احادیث ہیں وہ ان کی تلاش میں ہوں کہ وہ مجھے ایتھینٹک سورس ملے، تو اس پہ میں یہ حجیت جو حدیث ہے اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں، اور میں اس حجیت حدیث پہ دیکھیں آپ جو ہے نا، خاتمۃ الوسائل اچھی کتاب ہے، اس میں بہت سارے دلائل دیے گئے، خاتمۃ المستدرک، مستدرک الوسائل، مرزا حسین علی نوری تبرسی رحمۃ اللہ علیہ کے مستدرک الوسائل کا خاتمہ، اس کا نام ہے خاتمۃ المستدرک، اس میں کئی مجلدات اسی پر ہے کہ احادیث کیوں سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی محدثین کی کتابیں ہیں، ان میں آپ کو دلائل یہ مل جائیں گے۔ ہاں سر یہ تو پھر دین اسلام ہے، یہ تو شیعہ سنی سے الگ ہے۔ میں نے
کچھ کلام پڑھا ہے ائمہ اہل بیت کا، یعنی کہ مفاتیح الجنان میں نے وہ جوشن کبیر دعا ہے یا کچھ خطبات پڑھے ہیں، تو وہ ان سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ واقعی خاص کلام ہے۔ بالکل بالکل، اہل بیت علیہ السلام کا کلام اگر کوئی پڑھے نا ایمانداری سے، اس میں جو نور نظر آتا ہے وہ انسان کے دل کو، انسان کے قلب کو پگھلا دیتا ہے، ذوب کر دیتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خشیت الہی آ جاتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو پڑھنے سے، ان میں جو نور نظر آتا ہے متکلم کے کلام میں، بولنے والے کے کلام میں، وہ بہت انسان کے روح میں لرزہ لاتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کو آپ اگر کوئی انسان پڑھے، عقل انسان کا مبہوت رہ جاتا ہے، اللہ کی قسم موج اعجاز ہے، اعجاز ہے صحیفہ سجادیہ، انسان مبہوت رہ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص، یہ جس شخص نے اللہ سے اس طرح دعا کی ہے، اللہ سے اس طرح راز و نیاز فرمائے، وہ حتماً معصوم ہے، اس سے کوئی خطا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ کتنا پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے کلام میں ان کلامنا تحیی القلوب، اہل بیت علیہ السلام کا کلام دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم جو اعجاز اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ہے، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، نہیں بیان نہیں ہو سکتا، ہر شخص کو خود دیکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، تھینک یو سر۔ جی میں بڑی مہربانی، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو